आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए अहम पेशरफ्त। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी बिल की हिमायत कर दी। हुकूमती वफ्द ने लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करके कानून साजी पर हिमायत मांगी थी। लीगी रहनुमाओं का कहना है आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहते। राना सना ने भी ताउन की तस्दीक कर दी। हुकूमती वफ्द की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात भी मुस्बत रही। मामले पर पार्लिमानी जमातों का इजलास भी हुआ। हुकूमत की आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कल ही दोनों ऐवानों से मंजूर कराने की तैयारी। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल सुबह 10 बजे दोबारा होगा। परवेज खटक कहते हैं आज का इजलास सूदमंद और मुस्बत रहा। कल कौमी असेंबली से मंजूरी हो जाएगी। फजलुर रहमान और चंद दीगर रहनुमाओं से राब्ता होना बाकी है। उधर PTI के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर का भी कहना है कि बिल कल ही मंजूर करा लिया जाएगा। अबू धाबी के वली अहद पाकिस्तान के दौरे के बाद वापस रवाना। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से वन ऑन वन मुलाकात की। दो तरफा उमूर और इलाकाई सलामती के मामलात पर बातचीत। दिफा और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। लंदन के रॉयल प्रॉम्प्टन अस्पताल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आज फिर चेकअप हुआ। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स मुस्तहकम न हो सके। इलाज के लिए अमेरिका या जनेवा ले जाने का इम्कान। डॉक्टर्स अमेरिका से जहरखानी के टेस्ट के नतायज आने के मुंतज़िर। डरबी में तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी का सुन्नतों भरा इज्तिमा। ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों का वाहिद हल फ़िक्र आखिरत की सोच पैदा करना है। निगरान शुरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी का खुसूसी बयान। हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल करने वाले तलबा में असनाद भी तक़सीम। फिलानी इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम सालाना बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस 4 जनवरी को होगी। महफिल के हवाले से इस्तकबालिया तकरीब। मेज़बान शहजादा गौसुल वरा और शेख सैयद अफीफुद्दीन अल जलानी अल बगदादी थे। दुनिया भर से आए अकीदतमंदों की भरपूर शिरकत। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान का सेमिनार। पाकिस्तानी नौजवानों को हुनरमंद बनाकर मुल्क की तरक्की में इजाफा किया जा सकता है। मुकर्रीन का इंटरनेशनल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के हवाले से खिताब। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बर्मिंघम में ब्रिटिश ओपनर जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपने अपने इफ्तिताही मैच जीत लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन में शामिल है दादियों का मोदी को चैलेंज। पहिया क्यों ना घूमा। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम क्यों मुश्किल फैसला था और खलती झील पर हल्ला गुल्ला। मगर सबसे पहले जिक्र आर्मी एक्ट में तरमीम पर बड़ी पेशरफ्त का। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के तरमीमी मुसव्वदे की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। नून लीग की क़यादत ने पैगाम दिया कि उनकी जमात आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहती। पीपल्स पार्टी ने अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक तमाम कवानीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून से हुकूमती टीम की मुलाकात रंग ले आई। नून लीग ने आर्मी एक्ट के तरमीमी मुसव्वदे की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। वजीर दिफा की सरबराही में वफ्द अपोजिशन चैम्बर पहुंचा। वफ्द में शिबली फराज और आजम सवाती भी शामिल थे। ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और राना तनवीर ने नून लीग की जानिब से मुज़ाकरात किए। हुकूमती वफ्द ने आर्मी एक्ट में तरमीम पर हिमायत मांगी। नून लीग की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें आला क़यादत से राब्ते के बाद आर्मी एक्ट में तरामीम की गैर मशरूत हिमायत का फैसला किया गया। लीगी क़यादत ने पैगाम दिया कि उनकी जमात आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़िया नहीं बनाना चाहती। डिस्कशन फाइनल हो जाएगी शाम तक, फिर उसके बाद। अच्छा सर, आज दीगर अपोजिशन बातों के साथ भी राब्ता किया जाएगा? सबके साथ राब्ता करेंगे। वो है ना, इधर सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए तो हम जिगर आजमाते रहेंगे, ये तीर आजमाते रहें। लेकिन अब इन्हें पता लग गया है कि इनका काम होने वाला है खराब, वरना ये इतनी जल्दी नए ऑर्डिनेंस की बात ना करते। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा आर्मी एक्ट में तरमीम पर हुकूमत से गैर मशरूत ताउन का फैसला किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि आर्मी एक्ट की जो तरामीम हैं
ان کے اوپر غیر مشروط جو ہے وہ تعاون کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے حمایت کے بعد آرمی ایکٹ میں ترمیم آسانی سے منظور ہونے کا امکان ہے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے افواج پاکستان سے متعلق تمام قوانین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی وفد نے حکومت کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم، کہیے گا نون لیگ کی طرح پیپلز پارٹی نے بھی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے؟ جی بالکل، جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے جو حمایت کی ہے کہ افواج پاکستان سے متعلق جو تمام قوانین ہیں ان کی حمایت کی جائے گی، اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور ہمارے ذرائع وہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفد نے حکومت کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاک فوج جیسے ملکی سلامتی کے جو ادارے ہیں اس کو تنازع نہیں بنانا چاہتے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ سروسز سے متعلق قوانین ہیں اس کو پارلیمانی طریقہ کار کے تحت کیا جائے، اور آئین و قانون اور ضوابط کے تحت جو قانون سازی ہے اس کی حمایت کریں گے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پرویز خٹک اور قاسم سوری کی سربراہی میں ایک حکومتی وفد نے بھی ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد ایک پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بھی پیپلز پارٹی نے اپنے موقف سے حکومت کو آگاہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ فہیم اختر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ حکومت نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کیے، جبکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھی بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے قواعد و ضوابط پر عمل کرنے پر زور دیا۔ حکومتی ٹیم کی کوششوں پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے دوران بلاول بھٹو نے قواعد و ضوابط پر عمل کرنے پر زور دیا۔ اندرونی کہانی کے مطابق پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتیں پارلیمانی قواعد و ضوابط کو خاطر میں نہیں لا رہی۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دی گئی۔ جمعے کی صبح دوبارہ بھی اجلاس ہوگا۔ پرویز خٹک اور فروغ نسیم قومی اسمبلی سے منظوری کے لیے پر امید نظر آئے۔ پوری بریفنگ دی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، جس کے جو سوالات تھے ہمارے حساب سے تو ہر طرح سے ان کی تسلی ہوئی ہے، جس طرح جو سوالات انہوں نے کیے ہیں۔ دوسری طرف ذرائع کے مطابق سروسز چیفز کی مدت ملازمت سے متعلق قانونی ابہام دور کیا جائے گا۔ آرمی ایکٹ، نیول ایکٹ، ایئر فورس ایکٹ میں ترامیم کی جائیں گی۔ تینوں قوانین میں سروسز چیفز کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنانے سے متعلق ترمیم کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے تینوں سروسز چیفز اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی مدت ملازمت میں توسیع اور دوبارہ تقرری کی شقیں ڈالی جائیں گی۔ نئے قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 64 سال ہوگی۔ معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ اہم قومی مسئلے پر پارلیمنٹ سے رجوع کیا گیا۔ وزیر اعظم کے ایگزیکٹو اختیار کو پارلیمنٹ میں بھجوایا گیا۔ مزید کہا قومی ایشو حل ہوگا کیونکہ قومی ایشوز کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے۔ ادارے قومی سلامتی کے ضامن ہیں۔ ہم انشاءاللہ کنسنسس سے اپنے اس اہم قومی ایشو کو بھی سیٹل کریں گے، اور پارلیمنٹ اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کرے گی۔ قومی سلامتی اور قومی دفاع اور اس کے ساتھ جڑے جو ہماری اپنی نیشنل آئیڈینٹی کے ایشوز ہیں وہ ان کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے۔ ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ مل کے پاکستان کو معاشی محاذ پہ، سفارتی محاذ پہ اور ہر طرح کے بین الاقوامی فورمز میں ایک نئے امیج کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ پاکستان کے اس تشخص کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ وفاقی حکومت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کرنے اور نظر ثانی اپیل پر لارجر بینچ بنانے کی درخواست دائر کر دی۔ قرار دیا کہ 28 نومبر کا فیصلہ معطل نہ ہوا تو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ کی حکومت نے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ درخواست صدر، وزیر اعظم، وزارت دفاع اور آرمی چیف کی جانب سے مشترکہ طور پر دائر کی گئی۔ درخواست میں حکومت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست کی سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ بنانے کی استدعا اور ساتھ ہی حکم امتناع بھی مانگ لی۔ درخواست پر فیصلے تک 28 نومبر کے حکم پر عمل درآمد معطل کیا جائے۔ موقف اپنایا کہ فیصلہ معطل نہ ہوا تو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ سپریم کورٹ نے 28 نومبر کو پارلیمنٹ کو 6 ماہ میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق قانون سازی کرنے کا حکم دیا تھا۔ 26 دسمبر کو حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی تھی۔
وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے نیب آرڈیننس میں ترمیم مشکل فیصلہ تھا. نیب آرڈیننس ترمیم کا تفصیلی جائزہ لیے بغیر واویلا کیا گیا. اب ٹیکس کے معاملات FBI دیکھے گا. فیصلے اس لیے نہیں ہو رہے تھے کہ بیوروکریٹس نیب سے ڈرے ہوئے تھے. وہ سول سرونٹ سے خطاب کر رہے تھے. ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ایک روزہ دورہ پاکستان. وزیر اعظم عمران خان سے 1-on-1 ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و استحکام اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. نور خان ایئر بیس پہنچنے پر شاندار استقبال. وزیر اعظم عمران خان خود گاڑی چلا کر معزز مہمان کو ایئر بیس سے وزیر اعظم ہاؤس لے کر پہنچے. محمد بن زید ال نہیان نے وزیر اعظم عمران خان سے 1-on-1 ملاقات کی. اس دوران تجارتی اور برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے علاوہ علاقائی امن پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے ولی عہد کے اعزاز میں زہرانہ دیا جس میں وفاقی وزراء اور ولی عہد کے ہمراہ آنے والے وفد نے شرکت کی. شیخ محمد بن زائد ال نہیان مختصر دورے کے بعد خصوصی طیارے پر ابوظہبی روانہ ہوئے. ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد نے اپنے دورے کے حوالے سے ٹویٹ بھی کی جس میں کہا اسلام آباد پہنچا اور دوست وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی جس میں علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. لندن کے رائل برامپٹن ہسپتال میں آج پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کا چیک اپ ہوا. اس موقع پر ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان اور دونوں صاحبزادے بھی موجود تھے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آج پھر لندن کے رائل برامپٹن ہسپتال سے چیک اپ کرایا. ایون فیلڈ سے اسپتال کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان، دونوں صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز بھی موجود تھے. ان کا اسپتال میں دل کا تفصیلی چیک اپ کیا گیا. فیملی ذرائع کے مطابق نواز شریف کے پلیٹلیٹس ابھی تک متوازن نہیں ہو سکے. انہیں علاج کے لیے امریکہ یا جنیوا لے جایا جا سکتا ہے. امریکہ سے زہر خورانی کے ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار کیا جا رہا ہے. چیک اپ کے بعد ایون فیلڈ واپس پہنچے تو نون لیگی کارکنوں نے ان کا پرجوش طریقے سے استقبال کیا. اس موقع پر میڈیا کے نمائندگان نے نواز شریف سے بات چیت کی کوشش کی لیکن انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت اور طبی معائنوں کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس لیتے ہیں لندن میں موجود بیورو چیف 92 نیوز غلام حسین اوان سے. جی غلام حسین اوان، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کا لندن کے اندر جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ ہوا. 2 مرتبہ جو وہ مختلف ہسپتالوں کے اندر گئے. پہلے ان کا چیک اپ ہوا لندن کے برامپٹن ہاسپٹل میں، پھر ان کو رائل ہاسپٹل میں لے جایا گیا جہاں پر جو ہے وہ ان کے دل کے متعلق جو ہے وہ ضروری ٹیسٹ لیے گئے. اس کے بعد حسن نواز کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ جو خدشات تھے ان کی خوراک کے اندر زہر خورنی کے، اس کے ٹیسٹ جو ہے وہ امریکہ میں ہو رہے ہیں. ان کا رزلٹ بھی کسی وقت آ سکتا ہے. تاہم دوبارہ جو آج ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ دل کے عارضے کے متعلق تھے اور جو ڈاکٹرز ان کا پہلے علاج کر رہے تھے ہارٹ کے متعلق، انہوں نے ان کے ٹیسٹ کیے ہیں اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کل یا پرسوں ان کا رزلٹ آئے گا. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آج میڈیا کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر جمع تھی یہ جاننے کے لیے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کیا موقف لینے جا رہی ہے. تاہم میاں نواز شریف سے بھی 92 نیوز نے جب سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے گریز کیا اور اندر چلے گئے. اس کے بعد جو ہے وہ میاں شہباز شریف خصوصی مشاورت کے لیے جو ہے وہ ایون فیلڈ ہاؤس آئے اور تقریباً 1.5 گھنٹے تک جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی. لیکن جب وہ باہر آئے تو میڈیا نے ان سے بھی یہ سوال کرنے کی کوشش کی لیکن شہباز شریف جو ہے وہ اپنے ٹیلی فون پر بزی ہوتے ہوئے جو ہے وہ ایون فیلڈ ہاؤس سے روانہ ہو گئے اور انہوں نے کسی سوال کا جواب دینے سے انکار کیا. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ذرائع کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ کی جو قیادت ہے پاکستان کے اندر ان کو لندن طلب کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ہے ان سے فائنل مشاورت کی جائے گی جس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون فائنل حتمی فیصلہ کرے گی کہ وہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کے حوالے سے بل ہے اس پر جو ہے وہ کیا جو ہے موقف لینے جا رہے ہیں. جی ڈربی میں تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام فکر آخرت کے موضوع پر روحانی اجتماع ہوا. اجتماع میں کثیر تعداد میں خواتین و حضرات اور بچوں نے شرکت کی. روح پرور محفل کی برکات سے پہرہ مند ہوئے. اسی پر دیکھیں عابد قاسمی کی یہ رپورٹ.
دنیا بھر میں تبلیغ قرآن و سنت کا فریضہ سر انجام دینے والی روحانی جماعت دعوت اسلامی نہ صرف دین اسلام کی اشاعت میں مصروف ہے بلکہ دنیا بھر میں اسلام کے مثبت پہلو اجاگر کر کے انسانی رشتوں کے احترام اور استحکام کے لیے بھی کوشاں ہے۔ گزشتہ روز برمنگھم کے نواحی علاقے ڈربی میں فکر آخرت کے موضوع پر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سنتوں بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس سے دعوت اسلامی کے نگران شورا حاجی عمران اطاری نے خصوصی خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا برطانیہ جہاں ملٹی کلچرل فیملیز آباد ہیں، ان کی نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے اندر دنیا سے محبت کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی کچھ حاصل کرنے کا شعور بیدار کریں۔ موقع پر دعوت اسلامی کے برطانیہ بھر میں مدرسوں سے قرآن حفظ کرنے والے طلباء میں اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ دعوت اسلامی کے منتظمین اور شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، نگران شورا کے آج کے بیان سے نوجوانوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی راہ بھی متعین ہو چکی ہے۔ بچوں کو جنہوں نے ناظرہ قرآن کا ٹیسٹ ہوئے ہیں، پاس ہوئے ہیں، الحمدللہ ان کی تقسیم کی گئی، ان کو کنگریچولیٹ کیا جائے۔ تو الحمدللہ آپ بھی اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، انشاءاللہ آپ کی بچوں کی بھی اس طرح کی تربیت ہوگی انشاءاللہ۔ اور انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ دین پر چلنا ہمارے لیے کتنا آسان ہے اگر دین کو سمجھا جائے۔ Alhamdulillah, I think there was probably 2,000 to 3,000 people here. And Nigran Ashura gave us all his blessings, his Madani pearls. And inshallah, there's a lot of brothers here today have made intentions to change their lives, change their ways of life. This is a beautiful speech, and also it teaches us how we should have love for Allah Azza wa Jalla and move away from the love of the world. Alhamdulillah, students also passed their Quran and they were given certificates in this beautiful ijtima. We've had a great, outstanding ijtima taking place, alhamdulillah Azza wa Jalla. We've had شرکاء نے دعوت اسلامی کی جانب سے سنتوں بھرے اجتماع کے ذریعے برطانوی مسلمان نوجوانوں کے لیے معلوماتی پروگرام کو خوش آئند قرار دیا۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ ویلکم بیک، اور اب ایک نظر بین الاقوامی منظرنامے پر۔ شہریت کے متنازع قانون کے خلاف بھارتی نوجوانوں کے بعد بزرگ خواتین بھی میدان میں آ گئیں۔ 90 اور 80 سال کی دادیوں نے مودی کو کھلا چیلنج دے دیا۔ بھارتی ٹی وی پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کی 7 پشتیں یہاں آباد تھیں اور وہ ان کے نام بتا سکتی ہیں۔ مودی اپنی 7 نسلوں کا نام بتائے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا؟ کوالالمپور میں دارالجیلانی انٹرنیشنل کے زیر اہتمام 4 جنوری کو سالانہ بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں شہزادہ غوث الورا الشیخ سید عفیف الدین الجیلانی البغدادی کی میزبانی میں روح پرور استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ بابرکت محفل کا مزید احوال جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ کوالالمپور میں 17ویں سالانہ بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سلسلے میں دارالجیلانی انٹرنیشنل کے سربراہ اور دربار شریف غوث الورا سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین الشیخ سید عفیف الدین الجیلانی البغدادی کی میزبانی میں روح پرور استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں مکہ المکرمہ سے سید الحبیب عمر حمید الجیلانی، ملائیشیا سے الشیخ الحبیب علی زین العابدین الحمید، برطانیہ سے شیخ محمد اسلم اور ڈینمارک سے شیخ عبد الواحد پیٹرسن سمیت روحانی شخصیات، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائیشیا کے عمائدین نے شرکت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد، قصیدہ بردہ شریف، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محفل معطر ہو گئی اور شرکاء پر وجد طاری ہو گیا۔ شہزادہ غوث العالمین الشیخ سید عفیف الدین الجیلانی البغدادی قدس اللہ، برطانیہ کے معروف اسلامی اسکالر شیخ محمد اسلم اور ڈینمارک سے آئے ہوئے معروف عالم دین شیخ عبد الواحد پیٹرسن نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو میں 4 جولائی کو ملائیشیا میں ہونے والی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ We are in need more than any time before to know more about Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Not the way he looks like, how he dress, and how he eat in his right hand, and only. This is all, of course, something very great for us to know. But we need to know more about how he made it that this society of Mecca, which they are very wild people, he made them the best. Allah said, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas." They eat rights of others. They became the people who there is a racing competition between to give to others.
that is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He made those people satisfied with their life. If he is rich, he know how to contribute. If he is poor, he know how to be also grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. The fruit, the tree of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the branches is covered east and west, north and south, everywhere, alhamdulillah. With the presence of great ulama, it will keep continued delivering, inshallah. Among them, Sayyidina Huzur Ghas Pak, Sheikh Abdul Qadir Jilani, who's 1,000 years ago, until now the people celebrate him and talk about him and read his manaqib, and because they are a people whom they're beloved by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's beloved subhanahu wa ta'ala. And their name will be, when it's Allah's beloved, their name will be remembered. माशाल्लाह सैयद अफ़ीफ़ुद्दीन जिलानी साहब जो कि बगदाद शरीफ के सज्जाद नशीन हैं और हर साल यहाँ पर मलेशिया में कोलालमपुर में बहुत बड़ी मौलिद नबी और सीरत नबी पर कॉन्फ्रेंस कराते हैं, और ये बहुत अहम है कि लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अखलाक के बारे में सुनने के लिए आएँ। और ये इज्तिमा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, यही हमारी रूहों को ग़िज़ा देगा, यही हमारे दिलों को जिला देगा, यही हमारी मुश्किलात का हल बनेगा। तो इसमें मैं व्यूज़ को दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कारोबार छोड़कर अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर आएँ और इस रूहान prepared myself. I'm not the kind of person who speaks with a paper, but what I will speak about on that occasion will be about how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was actually we can say a soldier for environment. He was so concerned about environment, things that we are only starting to realize the importance of today. When we have nearly ruined the whole planet, then we start realizing that actually we should have taken very good care of the environment. تقریب سعید کی خاص بات شہزادہ سید عفیف الدین الجیلانی البغدادی کے صاحبزادے سید عبد الرحمن عفیف الدین الجیلانی البغدادی دامت برکاتہم کا کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پر جلوہ افروز ہو کر منقبت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیش کرنا تھا۔ 17ویں سالانہ بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں عراق، سعودی عرب، برطانیہ، ڈینمارک، انڈونیشیا، ملیشیا اور سنگاپور سمیت دنیا بھر سے جید علماء کرام، صوفیاء اعظام، اسلامی اسکالرز اور زندگی کے ہر شعبہ سے وابستہ ہزاروں افراد شرکت کریں گے۔ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔ سعودی عرب میں انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان کی جانب سے سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں انٹرنیشنل ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے حوالے سے مقررین نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی پر دیکھیے عمیر علی کی یہ رپورٹ۔ سعودی حکومت عرب کے دارالحکومت ریاض کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہونے والے سیمینار میں نیو ٹیک کے ریکٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مجیب کا کہنا تھا، پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جس میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، مگر ہمارے نوجوان ہنرمند نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بڑے پیمانے پر ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پر توجہ دی جائے۔ اس وقت جو دنیا کا جو پاپولیشن کا جو ایجنگ ٹرینڈ ہے نا ڈیولپ ورلڈ کا، اس میں بڑی تیزی سے جو ہے لوگ بوڑھے ہو رہے اور نوجوان نسل نہیں ہے۔ یورپ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، جاپان میں دیکھیں، ان سب کے مسئلے ہیں۔ اس سے کیا نکلتا ہے نتیجہ کہ پوری دنیا کو اشد ضرورت ہے کہ جو یوتھ ہے وہ اسکلز لے اور ان کے انڈسٹری کو آگے بڑھائے اور ان کی سوسائٹی کی جو ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ جاری رہے۔ تقریب سے پاکستانی سفیر راجہ علی اعزاز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹریکل فیلڈ میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین MOU سائن کیا گیا ہے، اس سے دونوں ممالک بہتر انداز میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تقریب سے سعودی عرب کے امام یونیورسٹی کے پروفیسر رفیق احمد چودھری اور انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان کے چیئرمین سید اقبال نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان نوجوان ہمارا سرمایہ ہے اور ان کو ہنرمند بنانا ان کا فرض بھی ہے۔ دبئی میں مقیم معروف بزنس مین اور مظفر گڑھ کی سماجی اور سیاسی شخصیت حاجی عباس مندور کا کہنا ہے کہ دبئی میں مقیم پاکستانی تاجر برادری پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے فیصلے سے دنیا میں پاکستان کا تاثر اچھا نہیں گیا، ان کا مزید کیا کہنا تھا دیکھیے سید مدثر کی رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستان کی تاجر برادری کی جانب سے بھی سابق صدر پرویز مشرف کے حالیہ فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ گزشتہ دنوں دبئی میں مقیم معروف بزنس مین اور مظفر گڑھ کی سماجی شخصیت اور PTI رہنما حاجی عباس مندور نے 92 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان ملک کو درست سمت میں لے کر جا رہے ہیں۔ نئے سال کے لیے عمران خان جیسے محنت کر رہا ہے، اس کی ٹیم بھی ماشاءاللہ ویسے محنت کرے
تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی اور دبئی کے تاجر پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پرویز مشرف کے فیصلے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. حاجی عباس مندور نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اب دیہی علاقوں کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے. انہوں نے اپنے علاقے کے لیے یونیورسٹی کا مطالبہ بھی کیا. جی بالکل، جیسے عمران خان محنت کر رہے ہیں تو اس کی ٹیم بھی ماشاءاللہ ویسے محنت کرے تو ضرور انشاءاللہ نیا سال 2020 اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. انہوں نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ وطن عزیز پہلے ہی بحرانوں کا شکار ہے، لہٰذا ایسا کوئی اقدام نہ کیا جائے جس سے ملک کو کوئی نقصان ہو، کیونکہ اسلام اور پاکستان مخالف قوتیں پہلے ہی سازشوں میں مصروف ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. ترکی میں سال نو کی آمد کے موقع پر جہاں خوب جشن منایا گیا، وہیں عوام کے تحفظ کے لیے ملک بھر میں 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکار بھی تعینات کیے گئے. نئے سال کے موقع پر استنبول میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا. مزید تفصیلات عاطف بٹ کی اس رپورٹ میں. موقع پر کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کے پیش نظر ملک کے بڑے شہروں اور قصبوں میں 2,33,000 پولیس اہلکار جبکہ 84,000 فوجی تعینات کیے گئے. استنبول کی تاریخی عمارتوں کو رنگین روشنیوں سے سجایا گیا. غیر ملکی سیاحوں نے نئے سال کی خوشیاں استنبول کی سڑکوں پر منائیں. اس پرمسرت موقع پر وہاں مقیم پاکستانی فیملیز اور نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی شامل ہوئی، جنہوں نے پاکستان زندہ باد اور پاک ترک دوستی زندہ باد کے نعرے لگا دیے. غیر ملکی سیاحوں اور پاکستانیوں نے نئے سال کی آمد پر دنیا میں امن اور پاکستان کی ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. نئے سال سیلیبریٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ پاکستان میں ہونا چاہیے، پاکستان میں بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے دعا گو ہے کہ پاکستان کا جو حالات ہے وہ بہتر ہو. ہیپی نیو ایئر. سب کو بہت بہت نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں. جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمان ہیں سب کو جو ہے نئے سال کی زیادہ سے زیادہ خوشیاں ہوں. میں 92 کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آنے والے وقت کے لیے دعا کرتا ہوں. ترک محکمہ سیاحت کے مطابق پچھلے 2 سالوں سے ترکی کی سیاحت بڑھ رہی ہے. گزشتہ سال 60 لاکھ غیر ملکی سیاحوں نے نئے سال کے موقع پر ترکی کا رخ کیا تھا. عاطف بٹ، 92 نیوز، ترکی. پاکستان اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈز کے درمیان رابطوں میں تیزی آ گئی. پاکستان کا کہنا ہے بنگلہ دیش کو ٹیسٹ کھیلنے کے لیے آنا چاہیے. 1-2 روز میں مثبت جواب ملنے کی بھی امید ہے. رپورٹ کر رہے ہیں خضر آصف. دیپالپور جہاں شعبہ زراعت کے حوالے سے منفرد مقام رکھتا ہے، وہیں موڑا سازی کے حوالے سے پورے پاکستان میں مشہور ہے. دیپالپور کے نواحی علاقے حویلی لکھا میں تیار ہونے والے دیدہ زیب اور خوبصورت موڑے نہ صرف پاکستان بلکہ مختلف ممالک میں بھی برآمد کیے جاتے ہیں. دیپالپور سے رانا عرفان منیر کی یہ رپورٹ. پہچان یہاں کی زراعت ہے، مگر موڑا سازی میں بھی اس کا اپنا الگ مقام ہے. نواحی علاقہ حویلی لکھا میں تیار کیے گئے موڑے ایسے کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی کے خاص چمڑے اور سرکنڈوں کی مدد سے تیار کیے جاتے ہیں. پھر ان پر دیدہ زیب کڑھائی کر کے ان کو اس انداز میں مزین کیا جاتا ہے کہ فوری طور پر بیٹھنے کو جی چاہے. چیف منسٹر، چھوٹے وزیر ہو گئے یا بڑے وزیر ہو گئے، وہ اپنے ڈیرے سجانے واسطے وہ موڑ لے کر جاندے نے. ذمہ دار لے جاندے نے اپنے شوق لئی، اپنے ڈیرے دی نوابی لئی. گائے دے موڑے بنے ہوئے، اپنا ریکسین دے بنے، کڑھائی والے، چھوٹے بچیاں دے موڑے. بڑا عرصہ دراز تو کام چل رہا موڑے دا جی، تے بہت اچھا تے معیاری کام اسی کرنے ہیں. دیپالپور کو پہچان دینے والے ان دیدہ زیب موڑوں میں پنجاب کی ثقافت جھلکتی ہے. ذائقے میں منفرد ہونے کے ساتھ اپنے گلابی رنگ کی وجہ سے ایک الگ پہچان رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئٹہ سریاب روڈ پر خشک میوہ جات والی مغل اعظم کشمیری چائے کی خوب دھوم مچی ہے. بشرا قمر کی رپورٹ. کہ سرد موسم میں گرما گرم کشمیری چائے پینے کا موڈ ہو تو پہنچ جائیں سریاب روڈ پر مغل اعظم کشمیری چائے کے ڈھابے پر. مغل اعظم کشمیری چائے کے ڈھابے پر بادام، پستے، اخروٹ، کاجو اور ناریل والی گلابی کشمیری چائے کا پیالہ آپ کا منتظر ہے. خشک میوہ جات والی یہ چائے طاقت اور لذت کے ساتھ جسم کو حرارت بھی فراہم کرتی ہے اور پھر چائے کی چسکیاں لینے والے اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. پورا دن رکشہ چلاتے، پھر ادھر آ کے چائے بھی کشمیری چائے پیتے، پورا دن تھکاوٹ دور ہوتا ہے. بادام بھی ہے، پستہ بھی ہے، اس کا چائے گلابی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ڈھابے پر کشمیری چائے بنانے والے استاد کا کہنا ہے کہ کشمیری چائے بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اسے بنانے کے لیے 5 گھنٹے کی کڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تقریباً 5 قسم کا ڈرائی فروٹ ہوتا ہے، ہماری زبان میں اسے پنجیری کہتے ہیں، وہ ہم اس کے اندر استعمال کرتے ہیں. اور باقی محنت کا یہ ہے کہ جو ٹائم لگتا ہے وہ یہ اس کو پھینٹنے میں لگتا ہے ٹائم زیادہ. اس کو پھینٹتے ہیں ہم 6 گھنٹے پکاتے ہیں، یہ کلر پنک کر دیتی ہے. جو
तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कश्मीरी चाय में पाए जाने वाले विटामिन ई, सी और ए कैंसर से महफूज रखते हैं, जबकि ये जिस्म में 60% कैलोरीज को भी खत्म करने और हड्डियों की तकलीफ को दूर करने में भी मदद देती है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, क्वेटा। कॉमेडी की दुनिया में इनफरादियत रखने वाले लेजेंड अदाकार सफीरुल्लाह लहरी मरहूम के मद्दाह आज उनका 91वां जन्मदिन मना रहे हैं। बेमिसाल कॉमेडियन की फनी खिदमत पर देखिए ये रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।